अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हज़रत उवैस कारनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आशिक़ रसूल होने का वाक़या आज हम सुनेंगे। जी हाँ, ईमान को तरोताज़ा कर देने वाली दास्तान आज हम सुनेंगे। और ऐसे स्टोरीज़ तो हमें सुननी चाहिए जो हमारे ईमान को नूरानी कर दे, रोशन कर दे। ऐसी स्टोरी तो हमें ख़ास करके सुननी चाहिए। हो सकता है आपने ऐसी स्टोरी पहले सुनी होगी, बट इस दास्तान की, इस स्टोरी की बात ही अलग है। हो सकता है कोई गैर मुसलमान या नॉन आशिक़ रसूल इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये पुख्ता हो जाएगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले इंसान हो, क्योंकि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बात ही ऐसी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे आप न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये शुरू करते हैं वीडियो। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सलातो सलाम की ज़ात अक़दस से वालहाना इश्क था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। आपने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हक़ ताला 70,000 फरिश्ते पैदा करेंगे, जिनकी अशकाल ख्वाजा अवैस करनी के जैसी होगी, और उनके जुलूस में ख्वाजा साहब को बिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी, मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल ख्वाजा करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में इनको लोगों से छुपाए रखा, उसी तरह रोज़े क़यामत को भी इनको गैर की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक़ ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी क़बा के नीचे रहते हैं और उसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। ख्वाजा अवैस करनी को मासवाए चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आप वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, इसलिए उनको बचपन ही में मेहनत मजदूरी करना पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे और उस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ़ और नाबीना वालदा का पेट पाला करते थे। उनके अलावा जो थोड़ी सी रकम बच जाती थी, उनको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ख़बर मिली तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूरे हिदायत की शम्मा तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और इशाअत इस्लाम ने इस शम्मे हिदायत को जिला बख्शी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और शदाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है, और ये खुदा की रहमत और फजल का एजाज़ है कि वो मेरा नादीदा आशिक़ सादिक बन गया। ख्वाजा अवैस करनी को कुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातनी के इशारे से आ हज़रत ने मदीने आने से रोके रखा। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ख्वाजा साहब की वालदा ज़ईफ़ और बसारत से महरूम थी, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरी, उन पर हर वक्त जज्ब तारी रहता था। उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातन के सामने हैं, लिहाजा आप मदीने आने की बजाय अपनी वालदा की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहें। ग़ज़वा उहुद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक़ रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया, उसको दुनिया हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार दो आलम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम न था कि आपके कौन से दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, मगर आपकी मवाफ़क़त ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत न टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। ग़रज़ ये कि जूं जूं जुनून मुवाफ़क़त शिद्दत इख्तियार करता गया, मैं दांत तोड़ता चला गया, हत्ता कि सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक़ दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई और उसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केलों के और कोई चीज़ खाना मुमकिन नहीं थी। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त विसाल पूछा कि आपका खिरका हम किसको दें? आपने फरमाया कि अवैस करनी को। इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा कूफ़ा तशरीफ़ ले गए और जुम्मे नमाज के खुतबे में कहा
مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ مرقع بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس قرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔
خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے تو ہوتے ہیں بس اللہ یاد کے الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا، جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس قرنی کوفہ میں مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا، دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس قرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مسافہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے، میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے،
میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے، ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت ہو گئے، ابن حیان محمد رسول اللہ فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی سٹوری حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہیں نہ دنیا کے عیش و آرام چاہیے، نہ دولت چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، انہیں صرف اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہیے اور اللہ کا رسول ہونا ہی پیارا ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہی انسان بننا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہ دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کے سکون کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کی دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اصل میں اللہ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، انسانیت کے راستے پر چلیں اور اپنے رب اللہ کو راضی رکھیں، وہ سارے کام کریں، ایکٹیویٹیز کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ کہ وہ سارے حرام کام جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دل ٹوٹ سا گیا تھا جب میں نے سنا کہ وہ حضرت محمد کے 2 دانت چلے گئے تھے نا، پر اتنا میں نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسے حضرت بھی ہوں گے جو اپنے سارے دانت توڑ لیں گے اس دکھ میں کہ نبی کریم کے 2 دانت نہیں رہے، اور یہی ان کی دیوانگی تھی، اور وہ اکیلے رہتے تھے، ہیلپ کرتے تھے سب کی، اور جانوروں کو چراتے تھے، اور ان کو آ کر اپروچ بھی کیا نا کہ آپ کو رسول اللہ نے یاد کیا ہے، بلایا ہے، تو بولتے ہیں نا کہ میں نہیں ہوں گا، کوئی اور اویس ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، پھر ملتے ہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔